नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत के लिए किस एक बहुत ही मानी खेज़ किस्म के ख़तरे की निशानदही की जा रही है। एक ऐसी मुलाकात जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से होनी थी लेकिन नहीं हो सकी, इस ना होने वाली मुलाकात को क्यों वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी हुकूमत के लिए ख़तरनाक समझा जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि एक बड़ी शख्सियत जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है वो किसके दरबार में पहुंची एक बहुत बड़े मामले पर रिलीफ हासिल करने के लिए, और उसे जो उसकी रिक्वेस्ट थी कि हमें रिलीफ दिया जाए उस पर किस नौयत के जवाबात दिए गए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी क्यों ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत को अब एक ऐसा ख़तरा दरपेश है जो पीडीएम की जानिब से नहीं है, यानी पीपल्स पार्टी की जानिब से, नून लीग की जानिब से, जेयूआई की जानिब से, या जो पीडीएम अब तकसीम हो गई है और जो बची खुची पीडीएम है ये ख़तरा उसकी जानिब से भी नहीं है। इसके अलावा जो जहांगीर तरीन ग्रुप का एक बागी फैक्टर सामने आया, ये ख़तरा उस बागी फैक्टर से भी नहीं है, बल्कि ये जो ख़तरा है एक बहुत बड़े सफारती मामले के हवाले से है। ये पूरी कहानी क्या है उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि एक बहुत ही अहम शख्सियत किसके दरबार में पहुंची और वहाँ उसने किसके लिए रिलीफ मांगा। तो मामला ये है कि हमने जो आपसे नैब की स्टोरी शेयर की थी, जो चेयरमैन नैब के मुतल्लिक, तो उसके बाद हमें बहुत से हलकों के फ़ोन आए और इसी स्टोरी में हमने एक हाई प्रोफाइल मुलाकात का जिक्र भी किया था और उस मुलाकात में हमने बताया था उस मुलाकात के हवाले से कि ये मुलाकात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हुई थी और हमने आपको ये भी बताया था कि इसमें पाकिस्तान की 8-10 बड़ी कारोबारी शख्सियात शरीक हुई थी और उन्होंने जाकर वहाँ बड़ा रोना धोना डाला था कि नैब के जो कवानीन हैं उनसे हमारा जो कारोबार है वो मुतासिर हो रहा है और हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्लान है पाकिस्तान के अंदर वो भी मुतासिर हो रहा है। अब उसके बाद हमें कुछ अहम हलकों की जानिब से कॉल्स भी आईं और इन हलकों की जानिब से एक तो मौक़िफ़ उनका सामने आया और दूसरी जानिब हमारे ज़राए ने हमें इसी हवाले से एक नई और दिलचस्प स्टोरी भी बताई। वो स्टोरी ये थी कि एक तो इन हलकों ने ये तस्दीक की कि ये जो हमारी स्टोरी थी कि यानी ये जो कारोबारी अफराद गए थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पास, तो हमने तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि उन्होंने वहाँ बड़ा रोना धोना डाला। तो जो ज़राए हैं हमारे उन्होंने अब हमें ये बताया है कि ये लफ्ज़ जो है आपने बड़ा सॉफ्ट इस्तेमाल किया, बड़ा नर्म लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उनके बकौल इसके लिए पंजाबी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, पिट पिटास। उन्होंने कहा कि इन्होंने रोना धोना नहीं डाला बल्कि पिट पटास डाला और उसकी वजह ये थी कि ये अपने कुछ ऐसे कारोबारी मामलात जिनके मुतल्लिक नैब के पास बड़े सॉलिड एविडेंसेस मौजूद थे, इनका मतबा नज़र ये था कि ये उन मामलात पर जाकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रिलीफ हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें वहाँ से भी यही टका सा जवाब मिला कि आपके जो केसेस हैं वो नैब ने देखने हैं और नैब अगर वो मेरिट पर उस पर फैसले करता है तो फ़ौज बतौर इदारा उस पूरे मामले में कोई मदाखलत नहीं करेगा और ना ही फ़ौज उस पूरे मामले में मदाखलत करने का कोई इरादा रखती है। अब उसके बाद हमारे ज़राए ने एक और दिलचस्प स्टोरी भी बताई इसी पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक, और वो स्टोरी ये थी कि एक ऐसी शख्सियत जो कि अभी हुकूमती वज़ीर बनी है और इस वक्त उसकी जानिब से नैब कवानीन के मुतल्लिक बड़े तुंदो तेज़ बयानात भी आ रहे हैं और वो शख्सियत इस वक्त सबसे बड़ी वकील बनी हुई है
کہ یہ جو نیب قوانین ہیں ان کو تبدیل کرنا چاہیے، اور اگر یہ نیب قوانین تبدیل نہ کیے گئے تو معیشت تباہ ہو جائے گی، جو سرکاری افسران ہیں وہ بالکل خوفزدہ ہو کر کام کاج کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے نیب قوانین میں ترمیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اسی شخصیت نے وزیر اعظم عمران خان سے حال ہی میں ملاقات کر کے یہ پورا معاملہ ٹیک اپ بھی کیا تھا۔ اب اسی شخصیت کے متعلق ہمیں جو معلومات ملی ہیں وہ یہ ملی ہیں کہ یہ شخصیت نیب ہیڈ کوارٹرز گئی تھی وزیر بننے سے پہلے، اور اس شخصیت نے وہاں ایک بہت بڑے کاروباری گروپ کے لیے چیئرمین نیب سے ریلیف بھی مانگا تھا۔ اور یہ جو شخصیت ہیں جن کے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے نیب ذرائع کی جانب سے، ان کا کہنا ہے کہ یہ شخصیت ہیں شوکت ترین، جو اس وقت وزیر خزانہ ہیں اور نیب قوانین میں ترمیم چاہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے چیئرمین نیب سے ملاقات کی تھی وزیر بننے سے پہلے، اور ایک کاروباری گروپ جن کے ساتھ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں اس کاروباری گروپ کے لیے ریلیف مانگا تھا، لیکن چیئرمین نیب نے یہ جو ریلیف تھا اس کو دینے سے انکار کیا، اور نیب ذرائع کا موقف ہے کہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر اس وقت شوکت ترین یہ کیمپین چلا رہے ہیں کہ یہ جو نیب قوانین ہیں ان میں ترمیم ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اسد عمر کے متعلق بھی کچھ دلچسپ نوعیت کے انکشافات ہوئے، کیونکہ اسد عمر نے بھی حال ہی میں یہ بیانات دیے کیمروں کے سامنے کہ نیب قوانین میں ترامیم ہونی چاہیے، ورنہ ملک جو ہے معاشی ترقی نہیں کر سکتا، اور جو کاروباری افراد ہیں ان کے تحفظات دور نہیں کیے جا سکتے۔ اب اس حوالے سے نیب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسد عمر اس سے پہلے کن کاروباری گروپس کے لیے کام کرتے رہے، یعنی جو انہوں نے سیاست میں جب قدم رکھا تھا اس سے پہلے کون سا وہ بہت بڑا کاروباری گروپ تھا جس کے لیے وہ کام کر رہے تھے، اور اس کاروباری گروپ کے کون سے ایسے معاملات ہیں جن پر نیب نے کارروائی کی ہے۔ اگر ان دو کڑیوں کو آپس میں ملایا جائے نیب ذرائع کے مطابق تو پھر یہ پکچر واضح ہو جاتی ہے کہ آخر اسد عمر کے جو نیب قوانین میں ترمیم کے متعلق بیانات آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں، یہ نیب ذرائع کا دعویٰ ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کے حوالے سے ایک مخصوص قسم کے خطرے کی جو نشاندہی کی جا رہی ہے اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، کیونکہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے جو خطرہ تھا وہ تو ظاہر ہے کہ ٹل گیا۔ وہ پی ڈی ایم کے جو اپنے اختلافات شروع ہوئے اس کے بعد تو اپوزیشن کی جانب سے اب وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن ایک کے بعد ایک نیا چیلنج وزیر اعظم عمران خان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک تو جہانگیر ترین فیکٹر جو سامنے آیا وہ چیلنج تھا، اس کے بعد اتحادی جماعتوں کی ناراضی والا چیلنج سامنے آیا وہ چیلنج تھا، لیکن یہ چیلنج ذرا مختلف نوعیت کا ہے، اور اس چیلنج کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے، اور وہ کہانی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ سی آئی اے چیف نے پاکستان کا دورہ کیا، ہم نے اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا، اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نیو یارک ٹائمز نے کس طرح سے سی آئی اے چیف کے اسلام آباد کے دورے کا ایک دعویٰ کیا تھا۔ اب اس حوالے سے ہمارے ذرائع نے کیا 3-4 پوائنٹس بڑے اہم نوعیت کے بتائے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ تصدیق کی ہے کہ سی آئی اے چیف نے یعنی سی آئی اے کے سربراہ نے اپریل کے آخر میں پاکستان کا دورہ کیا، اور سی آئی اے کے سربراہ کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ اس کے بعد جو ایک امریکی خواہش تھی کہ پاکستان کے اندر ایئر بیسز امریکہ کو فراہم کیے جائیں، افغانستان سے امریکہ کے وڈرال یعنی امریکی افواج کے انخلاء کے بعد وہ معاملہ بھی زیر بحث آیا، اور یہ جو امریکی خواہش تھی یہ پھر رکھی گئی وزیر اعظم عمران خان کے سامنے، اور اسی معاملے پر وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز گئے، جہاں ایک ہائی پروفائل بریفنگ کا اہتمام کیا گیا تھا، اور ڈی جی آئی ایس آئی نے اس وقت جو ان کے پاس رپورٹ تھیں افغانستان ایشو کے متعلق تو وہ پوری بریفنگ ڈی جی آئی ایس آئی نے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو امریکہ کی خواہش تھی
کہ ہمیں پاکستان کے اندر فضائی اڈے دیے جائیں، وہ خواہش بھی اسی اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کے سامنے رکھی گئی، اور ہمارے ذرائع نے یہ تصدیق کی کہ اس اجلاس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ امریکہ کو پاکستان کے اندر فضائی اڈے نہیں دیے جائیں گے، اور CIA چیف کو یہ بات کنوے بھی کی گئی۔ اب اس کے بعد ایک اور دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی، اور وہ صورتحال یہ تھی کہ امریکہ نے پھر اپنا جو مطالبہ تھا اس کو تھوڑا سا ایمنڈ کیا، اور یہ کہا کہ کم سے کم پاکستان کوئی ایسے ایئر بیسز دے، یا پاکستان امریکہ کو کوئی ایسا آپشن دے کہ پاکستان کی سرزمین سے امریکہ کے جنگی طیارے تو نہ اڑیں، لیکن کم سے کم ڈرونز کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی جائے پاکستان کی سرزمین سے۔ لیکن یہ آپشن بھی امریکہ کا ریجیکٹ کر دیا گیا، اور امریکہ کو یہ کہا گیا کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ دہشت گردی کے کوئی اہداف ہیں افغانستان میں جہاں سے کوئی دنیا کو خطرہ ہو سکتا ہے، پاکستان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا کوئی دہشت گردوں کے ایسے ٹھکانے ہیں، تو پھر یہ جو ڈرونز ہیں جن کے ذریعے امریکہ کارروائی کرنا چاہتا ہے، یہ ڈرونز پاکستان کے حوالے کیے جائیں، اور پاکستان کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ کون سے وہ اہداف ہیں جن کو امریکہ نشانہ بنانا چاہتا ہے، اور پھر یہ ڈرونز استعمال کرنے ہیں یا نہیں کرنے، اس کا فیصلہ بھی پاکستان کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے ایک جوابی شرط یہ لگائی گئی، جو ظاہر ہے کہ امریکہ نے کسی بھی صورت نہیں ماننی تھی کہ وہ اپنی ڈرون ٹیکنالوجی پاکستان کے حوالے کرے، یا وہ اپنے جو جدید ترین ڈرون ہیں وہ پاکستان کے حوالے کرے۔ اب اس معاملے نے ایک نیا ٹویسٹ اس وقت لیا کہ جب CIA چیف نے اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ پاکستان کے سول اور عسکری قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ امریکہ کی خواہش، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے پرزور مطالبے کے باوجود ان کو پاکستان کے اندر ایئر بیسز نہیں دی جائیں گی، تو اس کے بعد CIA چیف نے یہ کہا کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، اور جو افغانستان سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اور ظاہر ہے کہ بٹوین دی لائنز یہ ایئر بیسز والا ایشو بھی ڈسکس ہونا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میٹنگ میری وزیر اعظم سے کروائی جائے۔ لیکن CIA چیف کے لیے ایک بڑا سرپرائز یہ تھا کہ انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ ان کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ پروٹوکول کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ریاست پاکستان کے سربراہ ہیں، اور اگر ان کے ساتھ ملاقات ہونی ہے کسی لیول پر، تو وہ اس لیول پر ہو سکتی ہے کہ امریکی صدر ان کے ساتھ ملاقات کریں، اور اگر کوئی ٹیلی فونک رابطہ بھی ہونا ہے کسی خاص کانٹیکسٹ میں، تو امریکی صدر وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ کریں، کیونکہ یہاں اہم بات یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے حلف اٹھانے کے بعد سے لے کر اب تک وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر کے درمیان کوئی ٹیلی فونک رابطہ تک نہیں ہوا۔ تو یہ ایک سرپرائزنگ فیکٹر تھا کہ CIA چیف کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ اور پلینلی ریفیوز کر دیا گیا کہ آپ کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ پروٹوکول کے خلاف ہے۔ اب اسی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکی انتظامیہ وزیر اعظم عمران خان سے ناراض ہے، اور اس کو چونکہ بہت ایک ضرورت تھی کہ اپنی پریزنس وہ افغانستان سے اپنی جب افواج کو نکالے تو ادھر اس خطے کے اندر اس کی پریزنس رہے، لیکن اب چونکہ پاکستان نے وہ آپشنز ختم کر دیے ہیں، تو اس وجہ سے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت سے امریکہ کی جو نئی انتظامیہ ہے وہ سخت ناراض ہے، اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس پر امریکہ کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ امریکہ کا ظاہر ہے کہ خطے کے دیگر ممالک پر بھی اثر و رسوخ ہے۔ امریکہ نے جس طرح سے ایران پر پابندیاں لگائیں، یا جو ان کے پاس دیگر ہتھ کنڈے ہوتے ہیں دباؤ ڈالنے کے لیے، تو وہ ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو سفارتی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وزیر اعظم عمران خان کے لیے یہ جو امریکی ناراضی ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آ سکتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔